अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं काइम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी और मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद जली ज़ैदी साहब, जो कि हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं। ये प्रोग्राम इन्हीं का प्रोग्राम है। नाज़रीन, हमने जो है पिछले हफ्ते गदीर की एक टॉपिक शुरू की थी, वो किस्त नंबर 1 थी, जिसमें हमने अहले सुन्नत के कुछ उलमा की शख्सियात पे हमने कुछ बातें की थी। आज जो है हम अहादीस को देखेंगे कि और रिवायात को देखेंगे गदीर के बारे में। तो जरी भाई, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, उर्दू में कुछ तसीहात हों तो नाज़रीन को ज़रा थोड़ी सी उनके बारे में बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्र वल मयामीन व लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाह अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़ज़ुल मन ख़ज़लहु। बहुत शुक्रिया। और मोमिनीन और मुस्लिमीन, आप सबको जो है वो ईद सईद गदीर मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के अमाल को कबूल करे, विलायत अमीरुल मोमिनीन से आप लोग को मुतमस्सिक करने और जो हज़रात हैं उनको साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। और काइम टीवी की तरफ से जो शो आ रहा है आपके लिए, वो यकीनन आप समझ लीजिए कि मुख्तलिफ़ नौइयत का है आज, और हमें बहुत कसरत हवाले जात आज देखनी है। तो मैं बस अपनी बात पर आता हूँ और असल मौजू पर आते हैं। पिछली मरतबा हमने बयान किया था कि कुछ उलमा ने इसको ज़ईफ़ कहा था। हमने कहा था कि दूसरे प्रोग्राम को देखे बगैर आपको एक प्रोग्राम देखकर मज़ा नहीं आएगा, बल्कि शायद थोड़ी कन्फ्यूजन भी ना हो जाए। तो अब दूसरे प्रोग्राम जो जवाब है वो अब आपके सामने हाज़िर खिदमत है। तो हम पहले उर्दू जो हवाले जात हैं, जो फतावे वगैरह जो उलमा ने दिए हैं, पहले वो नकल करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर मज़ीद तफ़सीलात बयान करेंगे। तो ये पहले जामे अशरफिया जो है, जो देवबंदी हज़रात का मदरसा है, उनसे जब हदीस मन कुन्तु मौला के बारे में सवाल किया गया तो वो कहते हैं कुछ हज़रात ने तो इस हदीस को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। तो वो बताते हैं कुछ ने कर दिया, पहले नाम भी आ चुके हैं। हालांकि ये हदीस मुतअद्दिद कुतुब हदीस में सही तौर पर मनकूल है और 30 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है। 30 सहाबा कराम से मरवी है। अभी हम मफ़हूम पे नहीं जा रहे कि अहले सुन्नत का क्या मफ़हूम लेते हैं, हम क्या लेते हैं। लाज़मी बात है कि हम में और उनमें इख्तलाफ है इस हवाले से कि इसका सही मफ़हूम क्या लिया जाए, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये रवायत जो है वो 30 सहाबा कराम, जैसे इन्होंने कहा, उससे मनकूल है। दूसरा हवाला जो हमारे पास है वो जामे बन्नूरिया का है। अब हम आपको सिर्फ बन्नूरिया टाउन के और ये इस किस्म के मदारिस के हवाले देंगे ताकि आपके लिए इत्मीनान हो जाए कि ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। जामे बन्नूरिया कराची जो मशहूर मारूफ़ मदरसा है पाकिस्तान में, उसमें सवाल किया गया कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, क्या ये हदीस है, अगर है तो किस दर्जे की है, सवाल किया गया। जवाब में कहा कि मज़कूरा जुमला एक हदीस का हिस्सा है और ये हदीस सही है, और ये हदीस हुज़ूर ने गदीर ख़ुम के मकाम पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत बयान करने के लिए इरशाद फरमाई, और उसके बाद वो उसके मतलब को बयान करते हैं। तो ये दूसरा हवाला आपके सामने है। तीसरा हवाला जो है वो दारुल उलूम देवबंद यूपी हिंदुस्तान, वहाँ से है, और उनसे सवाल किया गया। मैं सबके स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। लाज़मी बात है कि हमारे पास जो है मुमकिन है कि हम वेबसाइट का अगर लिंक देते तो वो डिलीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। सवाल ये किया गया कि मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुन मौला, इस हदीस के सही होने या ज़ईफ़ होने के बारे में उलमाए कराम की क्या मुत्तफ़क़ राय है। हदीस की रौह से हदीस की सनद के हवाले से पूछा गया, और क्या हज़रत अली के साथ नवाला का नाम लेना सही है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि वअन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी क़ाल मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला रवाहु अहमद व तिरमिज़ी मिशकात शरीफ बाबुल फ़ितन। और उसके अलावा कहते हैं, एक कौल नकल करते हैं कि हादा हदीसुन सहीह ला मरियत फ़ीही बल बअज़ुल हुफ़्फ़ाज़ अद्दहु मुतवातिरा, कि इस रवायत की सेहत में कोई शक व शुबा नहीं है और बाज़ हुफ़्फ़ाज़ ने इस रवायत को मुतवातिर कहा है।
چوتھا حوالہ جو ہے وہ مفتی حماد صاحب کا ہے. مفتی حماد صاحب کی ویب سائٹ ہے, یہ بھی ایک اہل سنت مفتی ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے اس روایت کے بارے میں بولا, مختصر جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ من کنت مولا فعلی المولا حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے ترمذی, احمد, نسائی, دیا مختصی نے اپنی مختار میں نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ حدیث کثیر الطرق ہے, بہت زیادہ اسناد سے ہے, جسے ابن عقدہ نے مستقل ایک کتاب میں جمع کیا ہے, اور اس کے بعض طرق صحیح, بعض حسن اور بعض ضعیف ہیں. یعنی غرض یہ کہ اس کے اتنے سارے طرق ہیں, بعض صحیح ہیں, بعض ضعیف ہیں, حسن ہیں. غرض یہ کہ روایت جو ہے وہ معتبر ہے. اب آتے ہیں ہم, ابھی ماضی میں ایک محدث گزرے ہیں, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, علامہ زبیر علی زئی. علامہ زبیر علی زئی اہل حدیث کے مشہور و معروف ٹاپ کے جو ہے وہ اسکالر ہیں, اور ان کی بعض تحقیقات جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ عرب دنیا میں بھی شائع ہے. ان کی فتاوی علمیہ ہے جو توضیح الاحکام کے ساتھ مشہور ہے, اس کی جلد دوم ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے. ان سے سوال کیا گیا, دو حدیثوں کی تحقیق مطلوب ہے, من کنت مولا فعلی المولا اور ایک اور روایت کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ روایت من کنت مولا فعلی المولا یہ حدیث بالکل صحیح اور متواتر ہے, بالکل صحیح اور متواتر ہے. تو غرض یہ کہ ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روایت, یہ صرف اردو میں بھی میں نے کلام آپ کو نقل کیے, انشاءاللہ آپ مزید ابھی تفصیلات دیکھیں گے. یہ روایت بالکل صحیح ہے, متواتر ہے, اور اس کے مضمون میں کوئی شک و شبہ نہیں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے کہا کہ اس کو علماء نے تواتر کہا ہے, تو اس پر ذرا روشنی دیں. بالکل, علماء علی بھائی جس طریقے سے آپ نے سوال کیا, مختلف علماء نے اس کو متواتر کہا ہے. اب ہم صرف ان علماء کے نام لکھیں گے جنہوں نے اس کو متواتر یا کسی پیرائے میں اس کی اعلیٰ قسم کی تصحیح کی ہے. آپ ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ اس کے معنی کیا, عربی جو لفظ ہے متواتر, تواتر, اس کے اردو معنی کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ناظرین ہیں جن کو نہ پتہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی نے سوال کر کے مجھ پر احسان کیا ہے, کیونکہ عموماً ہمارے ناظرین نہیں جانتے ہیں. دیکھیں, حدیث کی کچھ اقسام ہوتی ہیں, حدیث کی کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو ماسلی نریٹڈ ہوتی ہیں, جو ملٹیپل چین سے آتی ہیں, جس کی اسناد بہت ساری ہوتی ہیں, کثرت و طرق کی وجہ سے وہ متواتر کہلاتی ہیں. اور متواتر وہ روایت ہوتی ہے جس کا جھوٹا ہونا محال ہو, یعنی اتنے سارے روات نے اس کو روایت کیا ہو کہ ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے اپنے دہنے مبارک سے صادر کیا تھا. یعنی ملٹیپل نریٹرز, بہت ملٹیپل نریٹرز ہیں اس کی. جبکہ اس کے مقابلے میں روایت احاد ہوتی ہیں. احاد وہ روایت ہوتی ہیں جو متواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی. تو ہم جو روایات جس سے مولائے کائنات کی خلافت اور امامت پر استدلال کرتے ہیں وہ روایت متواتر ہے, احاد نہیں. اب ہم جو حوالہ دے رہے ہیں وہ البدایۃ والنہایہ ہے, علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 667 میں وہ علامہ ابن جریر الطبری کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ ابن جریر الطبری نے 2 جلدوں میں اس کتاب کو جمع کیا ہے, جس میں حدیث غدیر کے طرق کو نقل کیا ہے. اور اسی طریقے سے حافظ ابن عساکر نے بھی بہت ساری روایات کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں وہ لائے ہیں. تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے, جیسے آپ کو معلوم ہوگا پہلا نام جو ہے حافظ ابن عقدہ کا تھا. انہوں نے کتاب الموالات لکھی جس میں حدیث غدیر کے طرق جمع کیے. دوسرے جو عالم ہیں, اور ان کا حوالہ مزید بھی آئے گا, وہ صاحب تفسیر ہیں جو تاریخ طبری جن کی مشہور ہے. علامہ ابن جریر الطبری نے پوری کتاب جو ہے وہ حدیث غدیر کے حوالے سے لکھی تھی, جب ان کو پتہ چلا کہ کوئی اس کو ضعیف کہتا ہے. اسی طریقے سے حافظ ابو القاسم ابن عساکر نے بھی اس روایت کے کافی سارے طرق جمع کیے. صفحہ نمبر 681 پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صدور الحدیث متواتر, کہ یہ روایت جو ہے وہ متواتر ہے. تو اس چیز سے ثابت ہوا کہ یہ روایت جو ہے وہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے بلکہ متواتر ہے. اور یہ یقین ہے, یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم بالاطمینان اور بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ رسول سے صادر شدہ ہے. اب علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ ہے, ان کی کتاب ہے الفوائد المتکاثرہ فی الاخبار المتواترہ. یہ میرے پاس اس کا نسخہ تھا, یعنی نسخہ فارم میں ہوتی ہے نا خود, یعنی ہینڈ ریٹن فارم جو ہوتی ہیں, مینوسکرپٹ ہوتی ہے, یہ ہے مینوسکرپٹ سے نقل کیا جا رہا ہے کہ اس میں انہوں نے اس روایت کو متواتر کہا, مختلف علماء سے نقل کیا. ان کی دوسری کتاب جو ہے قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ, یہ مکتبہ اسلامی سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 277 حدیث نمبر 102 میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث من کنت مولا فعلی مولا,
اس کو ترمذی نے زید بن ارقم سے نقل کیا ہے، امام احمد نے جو ہے امیر المؤمنین اور ابو ایوب انصاری سے نقل کیا ہے، بزار نے جو ہے وہ عمر بن الخطاب اور دیمر، ابو ہریرہ، طلحہ، عمارہ، ابن عباس، بریدہ سے نقل کیا، طبرانی نے ابن عمر، مالک بن حویرث، حبشی بن جنادہ، جریر، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید الخدری و انس سے نقل کیا، ابو نعیم نے جندع الانصاری سے نقل کیا، ابن عساکر نے اس کو عمر بن عبدالعزیز کے طریق سے جو ہے صحابہ کی ایک جماعت سے نقل کیا، اور اسی طریقے سے حبیب بن بدیل اور ابن عقدہ نے اس کو جو ہے وہ مختلف صحابہ سے نقل کیا۔ غرض یہ کہ انہوں نے تقریباً 22 علماء، 22 اصحاب کے نام بتائے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا، 22 صحابہ کے نام۔ سیوطی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ مطلب اتنے سارے حوالات ہیں، اور اس پچھلے پروگرام میں ابن تیمیہ فرما رہے تھے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ تو بغض کی ایک حد ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو محقق ہیں انہوں نے صفحہ نمبر 279 اور 280 تک پر جو ہے وہ اس کلام کو نقل کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگ کی اسکرین پر آئے گا اور آپ لوگ اس کو آرام سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو اب ہم عالم نقل کر رہے ہیں وہ علامہ قطانی کو نقل کر رہے ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن جعفر القطانی، ان کی کتاب ہے نظم متناثر من الحدیث المتواتر۔ یہ روایت جو ہے 232ویں نمبر روایت لائے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا۔ اصل میں یہ کتاب جو میں نے ابھی آپ کو سیوطی کی بھی نقل کی اور ان کی قطانی صاحب کی بھی، یہ کتاب ہی جو ہے وہ تواتر روایات پر لکھی گئی ہے، یعنی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، تواتر روایات پر لکھی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان روایات کو لائیں جو متواتر ہیں، پھر اس کی وجہ تواتر بتاتے ہیں۔ تو وہ جب حدیث من کنتوں میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ اوردوا فیہ ایضا من الحدیث زید بن ارقم، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ابو ایوب انصاری، عمر بن الخطاب، دیمر، ابو ہریرہ، طلحہ، عمارہ، ابن عباس، بریدہ، ابن عمر، مالک بن حویرث، حبشی بن جنادہ، جریر، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید الخدری، انس بن مالک، جندع الانصاری۔ 18 وہ لوگوں کے نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور لوگوں کے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں قیس بن ثابت 19واں نمبر، حبیب بن بدیل بن ورقہ 20واں نمبر، اس کے بعد یزید ابن شراحیل الانصاری 21واں نمبر، پھر برا بن عازب 22واں نمبر، ابو طفیل 23واں نمبر، 24واں نمبر حذیفہ بن اسید الغفاری 25واں نمبر، جابر بن عبداللہ الانصاری۔ تو کہتے ہیں کہ اس روایت کی تواتر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 195 صفحے پہ کہتے ہیں وَمِمَّنْ صَرَحَ بِالتَّوَاتُرٍ أَيْضًا الْمَنَاوِي فِي التَّيْسِيرِ نَقْلًا عَنِ السِّيُوطِي، کہ مناوی نے اپنی تیسیر میں سیوطی سے نقل کیا ہے، وَشَارِحُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ وَفِي صَفْوَةٍ لِلْمَنَاوِي قَالَ حافظ بن حجر۔ حافظ بن حجر کا ہم نے اردو میں حوالہ دیا تھا، کہتے ہیں من كنت مولاه فعلی مولا، خرجہ الترمذی والنسائی وهو كثير طرق جدا، وقد استوعب ابن عقدہ في مؤلفه مفردا واکثرها اسانید الصحیح او حسنون۔ حافظ بن حجر کیا کہتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی اس کو کافی طریق سے لائے، اور ان تمام طرق کو، ان تمام روایات کی اسناد کو ابن عقدہ نے اپنی ایک خاص کتاب میں جمع کیا جس میں ان کی وہ روایت لائے، اور اس کی اکثر اسناد جو ہیں وہ صحیح اور حسن ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی بھائی۔ تو اب جو ہے وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب کیجیے، کرنا نہ بھولیے گا، ہمیں یوٹیوب پہ جائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی اور میرے ساتھ موجود پھر سے سید جری ذیلی صاحب ہیں۔ تو جری بھائی، ابھی آپ نے غدیر کے احادیث کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، آپ پلیز کیری آن کیجیے۔
اب ہم نے علامہ ذہبی کے کلام پر آئے تھے، اور علامہ ذہبی کا اب جو انہوں نے مختلف کتب میں اپنی اس روایت کے تواتر کا اقرار کیا ہے، اور مزیدار بات یہ علی بھائی کہ وہ یہ بھی بات لائے ہیں کہ مولا علی کو مولا کہنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ انشاءاللہ حوالہ دیکھیے گا، پہلی کتاب کو مولا کہنا چاہیے۔ ہاں۔ سیر اعلام النبلا جلد نمبر 8 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر اس کے 334 اور 335 ہیں۔ اس میں وہ روایت کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کلام نقل کرتے ہیں غدیر خم کے حوالے سے، اور غدیر خم کو جب وہ نقل کر لیتے ہیں اس روایت کو صفحہ 335 پہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن عال جدا، عال جدا حسن ہے اور بہت اعلیٰ مرتبے کی ہے، ومتنہ متواتر، اور اس کا متن جو ہے فمتواتر، وہ متواتر ہے۔ اور اس کے محقق بھی جو ہیں علامہ شعیب ارنووت نے بھی اس روایت کے حاشیے میں کہا حدیث صحیح، کہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہی علامہ ذہبی اپنی دوسری کتاب تاریخ الاسلام میں جلد نمبر اس کی 14 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 338 ہے، کہتے ہیں وَمَعْنَا هَذَا التَّشَيُّعُ حُبُّ عَلِيٍّ وَبُغْضُ النَّوَاصِبِ، کہ تشیع کے معنی یہ ہیں کہ مولا سے محبت کرنا اور نواسب سے بغض رکھنا۔ وَأَن يَتَّخِذَهُ مَوْلَا عَمَلًا مِمَّا تَوَاتِرًا عَنِ النَّبِيِّنَا، مِمَّا تَوَاتِرًا عَنِ نَبِيِّنَا، کیا کہتے ہیں کہ مولا کو مولا لینا وہ اس روایت کی تاثی میں ہے جو رسول سے متواتر منقول ہے، من كنت مولاہ فعلی مولا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو مولا کہنے پر اعتراض کرتے ہیں، آج کل تو کافی کلپس چل رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ ذہبی کی ایک اور کتاب، اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ، کہتے ہیں صفحہ نمبر 713 میں کہتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم على تصحيح الحديث قلت رأيت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير۔ پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں، ابن ابی داؤد ایک سنی اسکالر تھے، انہوں نے اس روایت کی تضعیف کی، اس روایت کو ضعیف کہا اور اس روایت پر کلام کیا۔ جب اس روایت پر کلام کیا تو ابن جریر الطبری نے ایک عظیم کتاب لکھی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک جلد کو دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گیا، بلکہ مدہوشی کے عالم میں آ گیا کہ کتنے سارے طرق ہیں اس روایت کے، کتنے سارے طرق ہیں۔ یعنی یہ منفی معنوں میں خوف زدہ ہونا نہیں، مثبت معنوں میں کہ میں نے جب اس کے طرق دیکھے تو میں واقعتاً حیران ہو گیا کہ واقعتاً اتنے زیادہ اس کے جو ہے اسناد ہیں، اور اس روایت کی جو ہے وہ کتنا عظیم تواتر ہے۔ اب ہمارے سامنے کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اور یہ علامہ سبت ابن جوزی کی کتاب ہے، کہتے ہیں اتفق علماء السیر على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي من حجة الوداع في 18 من ذي الحجة، جمع الصحابة وكانوا 120,000، وقال من كنت مولاه فعلي المولى، نص على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة۔ بہت بہترین کلام ہے۔ سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ علماء جو سیرت پر لکھنے والے ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول نے جب واپس آ رہے تھے اور غدیر خم کے مقام پر آئے تو صحابہ کی 1,20,000 کی تعداد تھی اس وقت، ان کی موجودگی میں رسول اللہ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی وہ اتفاق نقل کر رہے ہیں، اور کتنے صحابہ کے بیچ میں 1,20,000، وہ ان کی تحقیق کے مطابق۔ اب علامہ ابن حجر العسقلانی کا کلام ہے، یہ علامہ کی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 171 پر کلام ہے، اور اس میں وہ حافظ ابن عقدہ کی جو کتاب کا ہم نے پہلے حوالہ دیا تھا ابو العباس ابن عقدہ کی، اور اس میں کہتے ہیں فَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ 70 صحابيًا أو أكثر، کہ یہ حدیث غدیر کو حافظ ابن عقدہ جو ہے وہ 70 سے اوپر صحابیوں سے نے نقل کیا ہے، 70 سے اوپر صحابیوں سے نقل کیا۔ اب ہمارے سامنے جو ایک اور کتاب ہے وہ توضیح الافکار ہے علامہ امیر صنعانی کی، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 219 ہے۔ اس میں وہ حدیث من کنت مولا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخرجہ جماعت من ائمۃ الحدیث،
کہ کافی سارے محدثین نے اس کو روایت کیا. کون کس نے؟ احمد بن حنبل، حاکم نشاپوری نے ابن عباس سے، ابن ابی شیبہ اور احمد نے جو ہے وہ ابن عباس اور بریدہ سے، احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے براء بن عازب سے، طبرانی نے اور ابن جریر الطبری اور ابو نعیم نے جندہ الانصاری سے. غرض یہ کہ وہ طرق بتاتے ہیں، کہتے ہیں وقد عدہ ائمۃ من المتواتر، کہ ائمہ حدیث نے اس روایت کو متواتر گردانا ہے. اب ہمارے سامنے احمد بن محمد بن صدیق الغماری الحسنی، ان کی کتاب ہے تشنیف الاذان نامی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 108 میں وہ حدیث من کنتو کے بارے میں کہتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَتَوَاتِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من روایت نحو 60 شخصاً. ان کی تحقیق کے مطابق 60 صحابیوں نے، 60 لوگوں نے رسول کی روایت کو نقل کیا. لو اردنا اسانید الجمیع لطال بنا ذلك جدا، اور اگر ہم چاہیں کہ ان تمام کی اسناد کو جمع کریں تو بہت وقت لگ جائے. ولکن نشیر الی مخرجیها، اور لیکن میں بعض جو ہے وہ طرق کو نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس روایت کو وہ کہتے ہیں متواتر ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد علامہ ابن حجر المکی الصواعق المحرقہ، اس میں جو ہے وہ اس روایت کے صفحہ 64 پہ کہتے ہیں وَبَيَانَهُ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مِرْيَةَ فِيهِ، جان لو یہ روایت صحیح ہے اور اس کی صحت میں کوئی شک نہیں. وَقَدْ أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ كَالتِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، کہ اس کو مختلف علماء اہل سنت نے، نسائی نے، ترمذی نے نقل کیا، احمد بن حنبل نے نقل کیا. یاد رہے یہ وہی احمد بن حنبل ہیں جن کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ احمد بن حنبل نے اس روایت کو غلط سمجھا اور کہا یہ کوفے والوں نے نقل کی ہے. یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے نہیں، یہ کوفے والوں نے نہیں کی ہے. وَطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، اور اس کے جو طرق ہیں، جو اسناد ہیں، وہ بہت ساری ہیں. اور اس روایت کے بارے میں پھر وہ مزید جو ہے کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس روایت کی وَكَثِيرٌ مِّنْ إِسْنَادِهَا صِحَاحٌ وَحَسَانٌ وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ قَدَحَ فِي صِحَّتِهِ وَلَا لِمَنْ رَدَّهُ. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات پر توجہ نہ دو جو کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج دکھا دیا کہ سچائی، حق جو ہے ہمارے جو برادرین ہیں یعنی اپنے اہل سنت کے، ان کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث جو ہیں صحیح ہیں. اگلا حوالہ ہم جاتے ہیں مناقب امیر المؤمنین جو ابن مغازلی الشافعی کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 72 ہے. اس روایت کے تحت وہ کہتے ہیں وقد روی حدیث غدیر خم عن رسول اللہ نحو من 100 نفس منهم العشرة وهو حدیث ثابت لا اعرفه له علہ، کہ یہ جو روایت ہے حدیث من کنت مولا، یہ 100 سے اوپر اصحاب نے نقل کیا ہے. اور جو جن کو یہ کیا کہتے ہیں وہ اصحاب عشرہ، جن کو 10 لوگ، جن کو عشرہ مبشرہ، بہت اچھا آپ نے کہا، جن کو جنت کی بشارت ہوئی ہے، ان تک سے یہ روایت مروی ہے. سنن ابن ماجہ، یہ علامہ زبیر علی زئی کی تحقیق، اس میں وہ کہتے ہیں وہ اصل الحدیث من کنت مولاہ، جلد 1 صفحہ 156 میں اس روایت کے تحت وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ صَحِيٌّ مُتَوَاتِرٌ، کہ یہ اصل روایت جو ہے وہ صحیح اور متواتر ہے. اب جو کتاب کا حوالہ ہے وہ کشف الخفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 سے ہے، اور وہ اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ من كنت مولاه فعلي مولاه رواه الطبراني واحمد والضياء في المختار عن زيد بن ارقم وعلي و30 من الصحابہ، کہ یہ جو روایت ہے وہ زید اور علی اور 30 صحابہ سے منقول ہے. بلفظ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ فالحدیث متواتر و مشہور، کہ یہ جو روایت ہے ان صحابہ سے ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اللہم وال
من وال. یہ دیکھیں یہ جملے کیوں ضروری ہیں. ابن تیمیہ کے پھر آپ کلام پڑھ جائیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ روایت جھوٹی ہے, یہ روایت کا جو حصہ ہے وہ جھوٹا ہے. اس کے بعد جو ہمارا حوالہ ہے وہ مرقات المفاتیح ہے, علامہ ملا علی قاری کی. یہ مشہور معروف سنی محدث ہیں, حنفی عالم دین ہیں, جلد نمبر 11 صفحہ 248 میں ہے. کہتے ہیں والحاصل ان هذا الحديث صحیح لا مریۃ فیہ بل بعض الحفاظ عدہ متواترا, کہ یہ روایت جو ہے بعض حفاظ کو متواتر کہتے ہیں اور اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر جلد 5, اور اس میں اس روایت کو نقل کیا انہوں نے. اس روایت کی تحقیق میں محقق علامہ شعیب ارناؤوط جو ہیں وہ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صفحہ نمبر 187 اور 188 میں جب وہ اس روایت پر کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے, جو حدیث من کنت مولا والی ہے. اور صفحہ 188 پہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کی شواہد اتنے کثیر ہیں کہ یہ حد تواتر تک پہنچ گئے, حد تواتر تک. یہ موجودہ معاصرین میں علامہ شعیب ارناؤوط بھی ہیں, موجودہ معاصرین میں جو ایک ٹیم ہے پوری علامہ شطری کی انڈر, وہ انہوں نے المطالب العالیہ ابن حجر کی جو کتاب ہے اس پر تحقیق لکھی جلد 16 اور صفحہ 96 پہ. جب وہ اس حدیث من کنتو پر آئے تو اس حدیث من کنتو پہ کہنے لگے کہ یعنی حدیث متواتر نص علی تواترہ عدد من ائمۃ الکرام. کہتے ہیں کہ یہ روایت حدیث من کنتو متواتر ہے اور اس پر کچھ علماء نے اس کو متواتر لکھا ہے. پہلا کلام حافظ ابن حجر کا فتح الباری سے نقل کرتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو متواتر لکھا. دوسرا کلام علامہ قسطلانی کی کتاب المواہب اللدنیہ سے نقل کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ علامہ مناوی کی فیض القدیر سے نقل کرتے ہیں جو انہوں نے حافظ ابن حجر سے کیا. چوتھا جو ہے وہ علامہ کنانی یا قبطانی نے نظم المتناثر میں کیا. پانچواں جو ہے وہ سیوطی کا جو ہے نقل کیا جنہوں نے اس کو متواتر کہا. آخر میں نتیجہ یہ کہتے ہیں والحاصل ان الحدیث متواتر, کہ یہ جو روایت ہے یہ متواتر ہے. اس کے بعد جو اب ہمارا حوالہ ہے وہ اسنی المطالب کا ہے, علامہ جزری الشافعی کا ہے. انہوں نے بھی صفحہ نمبر 48 پر جو ہے وہ کافی کثیر صحابہ سے جو ہے وہ اس کو نقل کیا. اب ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں کتاب الاتقان سے, اور اس کو علامہ نجم الدین دمشقی نے لکھا ہے. اس کا صفحہ نمبر 621 ہے اور حدیث کا نشان 2014 ہے. حدیث وہی من کنت مولا کو لاتے ہیں, مختلف صحابہ سے جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں کہ ان سے منقول ہے. آخر میں اپنا نتیجہ دیتے ہیں فالحدیث متواتر و مشہور, کہ روایت جو ہے یہ متواتر اور مشہور ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس حوالہ ہے وہ علامہ زبیدی کا ہے جو انہوں نے حدیث متواتر پر ایک کتاب لکھی ہے. علامہ زبیدی محمد مرتضی زبیدی اس کتاب میں صفحہ 205 میں 61 نمبر حدیث میں کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا رواہ من الصحابۃ 21 نفسا. کہتے ہیں 21 صحابیوں نے اس کو نقل کیا. زید بن ارقم, علی ابن ابی طالب, ابو ایوب انصاری, عمر بن الخطاب, ذو عمر, ابو ہریرہ, طلحہ, عمارہ ابن عباس, بریدہ الی الآخر. صفحہ نمبر 206 تک وہ حوالے نقل کرتے ہیں. اور آخری کتاب جو ہے وہ البیان و تعریف ہمارے سامنے ہے. اس کے صفحہ نمبر 230 میں حدیث من کنتو مولا کو لاتے ہیں, اور اس کو لانے کے بعد وہ نقل کرتے ہیں کہ سیوطی نے اس حدیث کو متواتر کر دانا ہے. بہت بہت شکریہ جری بھائی. اب آپ نے تو سب کچھ سامنے رکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم مانتے ہیں, لیکن آپ نے جو ہے آج کے پروگرام میں یہ بھی دکھا دیا کہ جو باقی جو اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے. تو ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے آج اب اس وقت ختم ہو گیا ہے. آپ ہمیں اگلے ہفتے پھر سے دیکھیے گا. آپ پلیز جائیے یوٹیوب پہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور پلیز اپنے دوستوں پہ, اپنے ٹویٹر, لنکڈ ان, جو بھی سوشل میڈیا چینلز آپ چلاتے ہیں, فیس بک, اس پہ اس کو شیئر کیجیے. اگلے ہفتے تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.